बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे मिजाज हैं आप सबके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल वाइज बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद, जहाँ पर आप लोगों को हर किस्म के अरबी जुमले सिखाए जाते हैं जो कि मूवीज़ में, ड्रामा या रेगुलर ज़िंदगी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले जो जुमले हैं वो भी आप लोगों को सिखाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने सिखाया था कि अगर आप कहीं रिश्ते की बात करने जाते हैं तो बात का आगाज़ किस तरह से करते हैं। तो उस पार्ट में दिखाया गया था कि आमिर जो है अपने ससुर से बात करने लगता है, लेकिन जो उसका ससुर है वो बताता है कि जो तुम्हारी सास है वो वफ़ात पा चुकी है। और उसमें जो इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं कि अगर जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता है या कोई औरत वफ़ात पा जाती है तो उस मौके पर अरेबिक में क्या कहा जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सिखाएंगे कि किस तरह से रिश्ते की बात की जाती है, किस तरह रिश्ता ऑफ़र किया जाता है और किस तरह आपने अपना राज़ीनामा देना है। ये तमाम गुफ्तगू जो है आज की इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। तकरीबन 10 से 11 जुमले हैं जो कि एक एक जुमला तवील है और जिसमें एक एक लफ्ज़ जो है आप लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से बात की जाती है अपने रिश्ते के बारे में। तो जो लोग भी इस मौजू को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। أنا حبيتك يا عامر من كلام مشاعل عنك. 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 चलिए अब एक एक लफ्ज़ का मतलब जान लें, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। आना का मतलब होता है मैं, आई। हब्बेतक यानी कि तुमसे मोहब्बत हो गई है या तुमसे प्यार हो गया है। या आमिर, ए आमिर। मिन का मतलब से होता है, कलाम बात को कहते हैं यानी कि वर्ड्स, और मशाइल जो है इस लड़की का नाम है। अन्नक, अन्नक जो है यहाँ पर आप इसको भी नोटिफाई कर लें यानी कि तुम्हारे बारे में। तो चलिए हम मुकम्मल जुमला बनाते हैं ताकि आपको मुकम्मल बात समझ में आ जाए। अना हब्बेतक आमिर मिन कलाम मशाइल अन्नक यानी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुम मुझे पसंद आ गए हो या आमिर मशाइल के तुम्हारे बारे में बातों की वजह से। ठीक है, यानी कि जो मशाइल ने तुम्हारे बारे में बातें की हैं मुझे तुम पसंद आ गए हो। ठीक है, ये तो इसकी थी ट्रांसलेशन, लेकिन उसका कहने का मकसद यही था, ये यानी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए और मशाइल ने भी जो है तुम्हारे बारे में जो बातें की है वो भी मुझे अच्छी लगी। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई लव यू आमिर फ्रॉम द थिंग्स मशाइल सेड अबाउट यू। तो ये जुमला किस तरह से लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जुमले की तरफ जाते हैं। وحبيتك كمان أكتر لما جلست معاك وتعرفت عليك. وحبيتك كمان أكتر لما جلست معاك وتعرفت عليك. حبيتك كمان أكثر لما جلست معاك وتعرفت عليك. चलिए अब एक एक लफ्ज़ का मतलब जानना है। वहब्बेतक और तुमसे मोहब्बत की है, कमान यानी कि भी। ठीक है, कमान और बर्दो ये अक्सर कहा जाता है भी। अक्सर का मतलब ज़्यादा होता है। लमा, लमा जहाँ पर इसको भी सीख लें जब। ठीक है ना, यानी कि व्हेन। जलस्त यानी कि मैं तुम्हारे साथ बैठा, आई सेट। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। माक यानी कि तुम्हारे साथ, विद यू। वतअर्रफ और तुम्हें जाना यानी कि एंड गोट टू नो यू। ठीक है, अलैक यानी कि तुम्हें। चलिए अब हम मुकम्मल की ट्रांसलेशन करते हैं। वहब्बेतक कमान अक्सर लमा जलस्त माक वतअर्रफ्त अलैक, और मैं तुमसे मज़ीद मोहब्बत करने लगा हूँ जब तुम्हारे साथ बैठा और तुम्हें जाना। ठीक है, यानी कि ये एक अरब का जो है अंदाज़ है, जब भी किसी की तारीफ़ करने लगते हैं तो उसको बताते हैं कि मैं जो है तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और जब तुम्हारे साथ मिला या तुम्हारे साथ बैठा तो तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। ठीक है, ये ताल्लुकात को, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाली गुफ्तगू है। जब भी आप किसी अरबी से मिलें तो ये अगर कलमात बोलेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बेटी से शादी का जो है मुतालबा कर दें, लेकिन ये है कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रीट कन्वर्सेशन जो मजालिस में बोली जाती है, ये वो बातें हैं जो कि आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर ये जुमला पसंद आए तो उसको लाइक करें और इंग्लिश में बोलेंगे एंड आई लव यू एवन मोर व्हेन आई सैट विद यू एंड गो टू नो यू। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। الله يسلمك يا عم.
توك ما شفت شيء أنا عجبت. الله يسلمك يا عم، توك ما شفت شيء أنا عجبت. اللہ سلمک یا عم توک ما شفت شیء انا عجب. اب دیکھیں یہ ٹپوری جو ہے یہ بالکل اسٹریٹ کنورسیشن بولتا ہے. چلیں ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں پھر میں سمجھاتا ہوں اس نے کیا کہا ہے. اللہ سلمک یعنی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ آپ ہر بات پر بولا کریں، ٹھیک ہے. یہ عرب کا کلچر ہے. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ نے شکرن کی جگہ اگر اللہ سلمک بولیں تو یہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے. اس کو نوٹیفائی کر لیں. یا عم یعنی کہ اے چاچا یا انکل، ٹھیک ہے. توک ہم الحین دحین للحین کہہ کر جو ہے ہم تھک گئے ہیں. توک شاید آپ لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہو. توک کا مطلب ہوتا ہے ابھی تم نے، ابھی تک تم نے، ٹھیک ہے. ماں کا مطلب نہیں یعنی شفت یعنی کہ ابھی تک تم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. شیء یعنی کہ کچھ، سم تھنگ، اینی تھنگ. آنا کا مطلب آئی. عجب یعنی کہ تمہیں پسند آیا. تو چلے اب ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کریں. اللہ یسلمک عم توک ما شفت شیء انا عجب. اللہ تمہیں سلامت رکھے اے چاچا، ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا اور میں تمہیں پسند آ گیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ اس کو بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اے چاچا، ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اور میں تمہیں پسند آ گیا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا نیکسٹ ڈائلاگ اگلے اس میں ہے، اس کو سن لیں پھر ہم اس کا جملہ مکمل کریں گے. أنا جبتك هنا يا ابني يا عامر عشان أعرض عليك تتزوج بنتي مشاعل. أنا جبتك هنا يا ابني يا عامر عشان أعرض عليك تتزوج بنتي مشاعل. أنا جبتك هنا يا ابن عامر عشان أعرض عليك تتزوج بنتي مشاعل. اب یہاں پر مدعے کی بات کی گئی ہے جس کے پیچھے یہ پوری ویڈیو بنائی گئی ہے. چلے ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. آنا کا مطلب میں ہوتا ہے. جب تک یعنی کہ تمہیں لایا، براؤٹ یو. ہینا یعنی کہ یہاں، جیسا کہ اس نے انوائٹ کیا تھا اس کو. یا کا مطلب اے یعنی کہ وہ ابنی. اب یہاں پر آپ اپنے چھوٹے سے، اگر آپ ایجڈ ہیں تو کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. یا ابنی یعنی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، ٹھیک ہے. عامر. عشان کا مطلب تاکہ یعنی کہ سو دیٹ. عارض یعنی کہ کوئی پیشکش، یعنی کہ میں نے آفر دی ہے، تمہیں پیشکش دی ہے، ٹھیک ہے. علیک یعنی کہ تمہیں. تتزوج یعنی کہ شادی کرو، تم شادی کرو. کس سے کرو؟ بنتی یعنی کہ میری بیٹی سے، مائی ڈاٹر. اور مشائل جو اس کی بیٹی کا نام ہے. تو چلے اب ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کریں. انا جبتک ہنا یا ابن عامر عشان اعرض علیک تتزوج بنتی مشاعل. یعنی کہ میں تمہیں یہاں لایا میرے بیٹے عامر تاکہ تمہیں میری بیٹی مشاعل سے شادی کی پیشکش کر سکوں، یعنی کہ آفر دے سکوں. تو یہ وہ جملہ ہے. دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو بولنے کے لیے کتنے جو ہے انہوں نے گفتگو کی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں کوئی مہم بات کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو ہے انوائرمنٹ کی جاتی ہے، ماحول ایک ایسا کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کام کی بات کی جا سکے، ٹھیک ہے. تو میں اپنے سب بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی عرب سے کوئی اہم بات کرنا چاہیں، خواہ یہ نہیں کہ رشتے کی، اس سے علاوہ اور بھی بہت سی ضروری باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے یہ اب سب جو ہے ایک انوائرمنٹ جو ہے کریٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. یہ تمام جملے آپ لوگوں کو بولنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ مدعے کی بات کیا کریں. اور یہ ماشاءاللہ سے یہ جو ہے حسن سلوک بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اچھے اخلاقیات بھی ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے اچھے موضوع کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور انگلش میں بولیں گے I brought you here my son عامر to offer you to marry my daughter مشائل، ٹھیک ہے. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں عامر کیا کہتا ہے. وهذا بناء على طلبها. وهذا بناء على طلبها. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى طَلَبْهَا. وَهَذَا کا مطلب اور یہ باتوں کے دوران اکثر بولا جاتا ہے، اور یہ جیسے ہم اپنی زبانوں میں بولتے ہیں یہاں پر آپ بولیں گے وَهَذَا. اور بنان جو ہے یہ بنیاد، یعنی کہ اس بیس پر، ٹھیک ہے. جب بھی اب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر یہ بات کی گئی ہے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں بنا، ٹھیک ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور طلب ہا. یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کر لیں، طلب جو ہے کوئی ریکویسٹ کو، کسی آرڈر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور الف ہا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ فیمینن کے لیے کہا جائے گا. طلب ہا یعنی کہ اس کی درخواست یا اس کی
ریکویسٹ، ہر ریکویسٹ، ٹھیک ہے. تو چلیے مکمل کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ھذا بناء علی طلبھا، اور یہ اس کی درخواست پر ہے یا اس کی رضامندی پر ہے یا اس کی ریکویسٹ پر ہے، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے اینڈ دس از بیسڈ آن ہر ریکویسٹ. والسكن برضه في هالقصر بعد الزواج، والسكن برضه في هالقصر بعد الزواج. والسكن برضو فيها القصر بعد الزواج. تو اس کی ٹرانسلیشن بنے گی اور شادی کے بعد رہائش بھی قصر میں ہوگی. سکن جو ہے رہائش کو کہا جاتا ہے، اور قصر جو ہے اکثر محل کو کہا جاتا ہے، کسی کوٹھی کو، کہ عالی شان جو رہائش ہوتی ہے اس کو قصر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بعد الزواج یعنی کہ شادی کے بعد. اور انگلش میں بولیں گے اینڈ دی ریزیڈنٹ ول آلسو بی ان دی پلیس آفٹر میرج. اب دیکھ لیں یہ ایک ایسی پیشکش ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو رہائش بھی دے رہا ہوں اور میں رشتہ بھی دے رہا ہوں. اور اس سے آگے جو ہے مزے کی بات ایک اور بھی ہے، وہ بھی آگے دیکھیں گے آپ. چلیے اب ہم نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں. لأنه أنا أصلا مسافر طول وقتي ما أجلس في هالبلد. لأنه أنا أصلا مسافر طول وقتي ما أجلس في هالبلد. لأنه أنا أصلا مسافر طول وقتي ما أجلس في هالبلد. چلیے اب ایک ایک لفظ کا مطلب جانا ہے. لأنه یعنی کہ کیونکہ، بیکاز. انا کا مطلب میں، اصلاً یعنی کہ اصل میں، اوریجنلی. مسافر یعنی کہ سفر کرنا، مسافر کرنا یعنی کہ ٹریول. طول یعنی کہ طوالت یعنی کہ لمبا عرصہ، طویل، ٹھیک ہے. وقتی یعنی کہ میرا وقت، مائی ٹائم. ماں کا مطلب نہیں ہوتا. اور اجلس یعنی کہ بیٹھنا یا بیٹھتا ہوں، آئی اسٹے. اور فی کا مطلب میں یعنی کہ ان ہل بلد یعنی کہ اس ملک میں. تو چلے اب مکمل کی ٹرانسلیشن کریں. لأنه انا اصلا مسافر طول وقتی ما اجلس فی ہل بلد. کیونکہ میں اصل میں ہمیشہ سفر پر رہتا ہوں، اس ملک میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے. وہ اپنی جو ہے سچویشن بتا رہا ہے کہ تم یہاں پر اس گھر میں رہ سکتے ہو، کیونکہ میں تو یہاں پر زیادہ رہتا نہیں ہوں اس ملک میں، ٹھیک ہے. میرا زیادہ تر کام جو ہے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. تو انگلش میں بولیں گے بیکاز آئی ایم آلویز ٹریولنگ اینڈ ڈو ناٹ اسٹے ان دس کنٹری، ٹھیک ہے. چلیے اب ہم نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں. كمان تكاليف الزواج كلها علي، أنت لا تشيل هم. كمان تكاليف الزواج كلها علي، أنت لا تشيل هم. وكمان تكاليف الزواج كلها علي أنت لا تشيل هم. چلیے ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. وہ کمان یعنی کہ اور بھی، اینڈ آلسو یہ باتوں کے دوران اکثر کہا جاتا ہے جب بھی ہم ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ مکمل کرتے ہیں. وہ کمان یعنی کہ اور بھی. اور تکالیف یعنی کہ اخراجات، جبکہ ہم اردو میں جو تکلیف جو ہے وہ درد کو کہتے ہیں، لیکن عربک میں اس کو نوٹ کر لیں، تکالیف یعنی کہ جو اس کے اخراجات ہوں گی، ٹھیک ہے، جو ایکسپینسز ہوں گے. اور زواج شادی کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ویڈنگ. کلہا یعنی کہ ساری، آل آف اٹ. علیہ یعنی کہ میرے اوپر ہے یا میری ذمہ داری ہے، آن می، ٹھیک ہے، علیہ. اور انتا کا مطلب تم، لا نہیں، تشیل یعنی کہ اٹھانا. اور ہم جو ہے وہ پریشانی کو کہا جاتا ہے یعنی کہ کوئی پریشانی. چلیے اب مکمل کی ٹرانسلیشن کریں تاکہ آپ کو پورا جملہ سمجھ میں آ جائے. وَكَمَانْ تَكَالِيفَ الزَّوَاجِ كُلَّهَا عَلَيَّ أَنْتَ لَا تَشِيلْ ہم. اور شادی کی تمام اخراجات میری ذمہ داری ہے یا مجھ پر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آخر میں کہا گیا انت لا تشیل ہم، یہ آپ ریگولر جملوں میں بھی بول سکتے ہیں، یعنی کہ تم کسی چیز کی فکر مت کرو. جب بھی آپ کو کوئی عربی کام بتاتا ہے تو وہ فکر مند ہوتا ہے کہ تم کر لو گے یا نہیں کر سکو گے، تو آپ اس کو تسلی کی دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں انت لا تشیل ہم. تو اس جملے کو جو ہے اپلائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے عربک بولنے میں کس قدر جو ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بھی لازمی بتایا کریں، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے اینڈ آل دی ویڈنگ ایکسپینسز آر آن می، یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. أنت فكر أديلك أنا أسبوعين. أنت فكر أديلك أنا أسبوعين. انت فکر ادی لک انا اسبوعین. انت یعنی کہ تم، فکر یعنی کہ سوچو، ادی یعنی کہ دوں گا، آئی ول گیو یو، ٹھیک ہے. لک یعنی کہ تمہیں، آنا میں، اور اسبوعین اس کو اسبوعین نہ بولا کریں، ٹھیک ہے. اسبوعین، اسبوعین یعنی کہ 2 ہفتے. اسبوع ایک ہفتے کو کہا جاتا ہے. انت فکر یعنی کہ تم سوچو، ادی لک یعنی کہ میں تمہیں دیتا ہوں، آنا
اسبوعین یعنی کہ میں تمہیں 2 ہفتے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سوچنے کے لیے 2 ہفتے دیتا ہوں. اور انگلش میں بولیں گے یو تھنک اباؤٹ اٹ آئی ول گیو یو 2 weeks، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں 2 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں یا 2 ہفتے دیتا ہوں کہ تم سوچ لو، ٹھیک ہے، کہ تمہارا کیا جواب ہوگا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فكر خلاله ورد لي خبر. فكر خلاله ورد لي خبر. فکر خلالہ ورد لی خبر. فکر کا مطلب سوچا ہوتا ہے اور خلالہ یعنی کہ اس دوران، ڈیورنگ دس. ورد یعنی کہ اور تم جواب دینا، رسپونڈ دینا، ٹھیک ہے. لی یعنی کہ مجھے، اور خبر جو ہے نیوز کو کہا جاتا ہے یا کسی بات کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ سوچو اس دوران اور مجھے جواب دو، یعنی کہ think during this time and let me know. ابوي لا تديني لا اسبوع ولا اسبوعين، موافق من دحين. ابوي لا تديني لا اسبوع ولا اسبوعين، موافق من دحين. يا بوي لا تديني لا اسبوع ولا اسبوعين، موافق من دحین. یہاں پر دیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ کو پیشکش کرے ایسی کہ وہ رشتہ بھی دے، قصر بھی دے رہا ہے اور شادی کے اخراجات بھی اٹھا رہا ہے اور 2 ہفتے کا ٹائم بھی دے رہا ہے، تو وہ کون ہوگا جو ایگری نہیں ہوگا؟ تو وہ عربک میں کہتا ہے، چلے ہم ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد اس کی جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ٹرانسلیشن ہے. یا کا مطلب اے ہوتا ہے، اور ابوئی یا ابویا یعنی کہ ابو، فادر، ٹھیک ہے. اور یہ اکثر کہا جاتا ہے عربک میں یا ابویا یا ابوئی، ٹھیک ہے، یہ اکثر کہا جاتا ہے. لا کا مطلب نہیں، تدینی یعنی کہ گیو می، ٹھیک ہے، تم مجھے دو. لا کا مطلب نہیں، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں. ولا اسبوعین یعنی کہ لا اسبوع ولا اسبوعین یعنی کہ نہ ہفتہ نہ 2 ہفتے. موافق یعنی کہ راضی ہوں، آئی ایگری. من یعنی کہ سے، دحین یعنی کہ ابھی سے، رائٹ ناؤ. تو مکمل کی ٹرانسلیشن بنے گی یا بوئی لا تدینی لا اسبوع ولا اسبوعین، موافق من دحین یعنی کہ اے ابو نہ 1 ہفتہ دو نہ 2 ہفتے، میں ابھی سے راضی ہوں. دیکھیں اب یہاں پر جو اس کو پیشکش دی گئی تھی، اس نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا. اس نے کہا کہ ایسی ریکویسٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس میں مطلب 1 منٹ بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی سے ہی راضی ہو گیا ہوں. اب اس جملے کو آپ نے اپنی لائف میں بھی لینا ہے. جب بھی آپ کو کوئی پیشکش کی جائے تو اگر آپ ایگری ہیں اس چیز سے تو آپ ترنت کہہ سکتے ہیں موافق من دحین یعنی کہ میں ابھی سے راضی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہفتہ 2 ہفتہ کہاں ہم ویٹ کریں گے، میں ابھی سے راضی ہوں. تو انگلش میں بولیں گے ڈیڈ ڈونٹ گیو می اے ویک اور 2، آئی ایگری رائٹ ناؤ. تو دوستو یہ تھی وہ ویڈیو جو کہ میں نے 2 پارٹ میں جو ہے بنائی ہے. اس کا پہلا پارٹ جو کہ میں نے 1 دن پہلے اپلوڈ کیا تھا اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر 2 بڑے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں یا کسی کی تعزیت پر کوئی بات کی جاتی ہے تو کس طرح سے کرتے ہیں، وہ میں نے پارٹ 1 میں سکھایا ہے. اور اس کے بعد جو شادی کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ اس ویڈیو میں ہے. تو اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.